अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। बाहमी दफाई मुआहदा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदीया एंड पाकिस्तान, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, मगर आज इसके ऊपर मैं चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपने पास नोट किए हुए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। बाकी तो इस माहदे के ऊपर जब ये अनाउंस हुआ था उसी दिन हमने अपनी पहली वीडियो लॉन्च कर दी थी और वो अब तक पहुँच भी गई है और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बात भी कर ली है। मगर इसके वो पॉइंट जिनके ऊपर बहस होनी चाहिए, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, वो पॉइंट मैं समझता हूँ कि मुझे ज़रूर आपके साथ डिस्कस करने हैं, क्योंकि वो एक नुक्ता नज़र है, वो एक एनालिसिस है। आप बताइएगा कि ये कहाँ तक बात जो है ना सही है। सबसे जो अहम बात है इसमें हमें जो है ना वो शुक्रिया अदा करना है नरेंद्र मोदी का और नेतन्याहू का। वो क्यों? इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, इनको बहुत क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी ना पाकिस्तान के साथ संदूर, वो जिसको वो ऑपरेशन का नाम देते हैं, यानी कि जो मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई है, हम उसे बयानुल मरसूम के नाम से याद करते हैं और वो उन्होंने अपना एक नाम रखा है। बहरहाल मई में इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने हमें एक मौका दिया कि हम उनको मारें और मार के हम अपनी पावर जो है ना दुनिया के सामने शो करा सकें। ऐसा हुआ और हमने उनकी अच्छी खासी जो है ना फैंटी लगाई, आप ये कह लें, और पूरी दुनिया ने इस बात को माना और तस्लीम किया, जिसके बाद पाकिस्तान की ताकत दुनिया के ऊपर बैठ गई। ये पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ हुआ है, ये हमने डेकेड्स का सफ़र एक्चुअली पिछले 2-3 महीनों में जो है ना वो तय किया है। मतलब आप ये समझ लें कि हमने 3 महीनों में 30 सालों का सफ़र तय किया है। वो कैसे? वो ऐसे कि अल्लाह ताला ने इस जंग के बाद जो हमने जिस जंग में हमने बयानुल मरसूस में इंडिया को एक शिकस्तनाक तरीन जो है ना मार मारी, अल्लाह ताला ने बेसिकली हमें दुनिया में इस इज़्ज़त से नवाजा और हमारी दुनिया में एक जो काबिलियत है, जो हमारी असल ताकत है, वो दुनिया के सामने खुलकर आई। तो इस क्रेडिट का जो है ना वो हकदार है मोदी ना ये जंग छेड़ता, ना हमें ये मौका मिलता। और दूसरी तरफ जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू ने फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म बर्बरियत का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है, मगर उसने पैर दर पैर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले किए, ईरान के ऊपर किया और रिसेंटली उसने कतर के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुसलमान ममालिक ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गया कि हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बेसिकली कतर को 100 साल गारंटीज, इस तरह जैसे कतर को सऊदी अरब को अमेरिका ने दी हुई है, वहाँ पे अमेरिकन अड्डे भी हैं, मतलब कतर में भी अमेरिकन अड्डा है और इसी तरह सऊदीया में भी अमेरिकन अड्डे हैं, मगर उन अड्डों का ना कतर को फ़ायदा हुआ है ना सऊदीया को फ़ायदा होना है। आप देखें कि जब इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया तो वो सारा सिस्टम ही ऑफ कर दिया अमेरिका ने, और बाद में पोल उसने कतर ने के ऊपर हमला करने के बाद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने खुद पोल खोल दी कि हमने हमला करने से पहले जो ट्रंप है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसको बताया था, उसकी इजाज़त के साथ हमने ये हमला किया है। आप ये देखें कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका के आपने अड्डे बनवाए हुए हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो तहफ़्फ़ुज़ आपको नहीं मिल रहा। और जब इजराइल हमला करेगा तो वहाँ जो अड्डे हैं, जो अमेरिकन सिक्योरिटी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस हमले के बाद कतर, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक ये सोचने के ऊपर मजबूर हुए कि हमें इसका कोई मुतबादल सोचना चाहिए। और इसके बाद एक OIC कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने दबंग तरीके से मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, और जिसके नतीजे में दुनिया के तमाम मुसलमान ममालिक पाकिस्तान को अपना लीडर मानने के ऊपर मजबूर हुए और उन्होंने माना कि पाकिस्तान इस टाइम दुनिया की वाहिद इस्लामी क़ुव्वत है। और इसके फ़ौरन ही बाद विद इन अ कपल ऑफ डेज़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सऊदीया में इनवाइट किया गया और ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है, जिसको दफाई मुआहदा कहा जाता है, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान नेटो तर्ज का ये तय हुआ और इसके ऊपर दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए। ये दुनिया की तारीख का, इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। यहाँ से तारीख बदलने जा रही है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत सोच समझ के सऊदी अरब ने किया है। ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन या 2 दिन के बाद जब कतर के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद 1-2 दिन की डिस्कशन के बाद ये मायदा हो गया। ये पिछले साल 2 साल में ये डिस्कशन जारी थी। इसके नतायज अभी आए हैं, मगर इसके पीछे बड़ा होमवर्क है। इसके ऊपर पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर ने एक दूसरे के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है, उसमें पता ये चला है
انڈیا اور اسرائیل آپس میں ملے ہوئے ہیں. ان دونوں کے جاسوس اور ان کی انڈر کورڈ بہت سی کمپنیاں انٹیلیجنس نیٹ ورک پاکستان میں، سعودی عرب میں، قطر میں کام کر رہے ہیں. جب ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے تو وہاں بھی بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے تھے، بھارتی لوگ پکڑے گئے تھے جنہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے جو ہے نا ان کے اہم ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا تھا. اور اسی طرح قطر میں بھی بہت سے انڈین اور اسرائیلی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں. اور اسی طرح سے جب انفارمیشن شیئرنگ ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ سعودی عرب میں بھی انڈر کورڈ بہت سے بھارتی اور جو اسرائیلی ایجنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی اسی طرح ہے. یہ جو پاکستان میں KPK میں اور بلوچستان میں یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اسپانسرڈ فرام افغانستان جو ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل ہے اور پروف موجود ہیں. اینی ہاؤ ان چیزوں کے اوپر یہ مسلم ممالک مجبور ہوئے ہیں کہ یہ غیر جو اسلامی دنیا ہے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی پیکٹ ہوا ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. عنقریب قطر اس میں شامل ہو جائے گا، UAE شامل ہو جائے گا، اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں جیسے ٹرکی ہے اور اسی طرح سے بنگلہ دیش ہے، یہ ممالک آئیں گے، مصر آئے گا. اور اس طرح سے یہ پورا انشاءاللہ نیٹو، اسلامک نیٹو بنے گا. اور بہت سارے چانسز ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ چائنا بھی اس میں شامل ہو جائے گا. بیسیکلی یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس میں بیک ہینڈ پہ چائنا کا بہت سا ہوم ورک ہے. چائنا اس میں فلی انوالو ہے اور چائنا کی سپورٹ اور اکارڈ حاصل ہے. باقی رہی مغربی دنیا تو ان کے لیے یہ ایک حیرت ہے. ابھی بھارت اس صدمے میں ہے، اس کے علاوہ امریکہ اس صدمے میں ہے کیونکہ یہ بہت اچھے ہوم ورک کے ساتھ ان دونوں ممالک نے اور اسلامی دنیا نے اس کو کیا اور دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. یہ گڈ نیوز ہے اسلامی دنیا کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے لیے. اس کے جو اہم پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جو امریکہ کے جو فورن منسٹر ہیں روبیو، وہ وزیر خارجہ جو ہیں مارک روبیو، انہوں نے ابھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے ریسنٹلی. اور انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو وارن کیا ہے کہ بی کیئرفل، پاکستان ایک زخمی بھیڑیے کی طرح تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری غلطی کا انتظار کر رہا ہے. اسرائیل کو بتا رہا ہے مارک روبیو تاریخ میں ایسا جواب دیا جائے گا کہ نہ تم رہو گے اور نہ تمہاری نسلیں رہے گی. یہ مارک روبیو نے اسپیشلی اسرائیل میں جا کے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو ایک پریس کانفرنس کے درمیان وارن کر دیا ہے. یہ بہت اہمیت کی بات تھی اور یہ بہت ایک نقطہ نظر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اہمیت اس ٹائم دنیا میں، حالانکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اس ٹائم بہت اچھی ایک میوچل شیئرنگ ہے، ہماری بہت اچھی ان کے ساتھ سفارتکاری ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے امریکہ. ان کو پتہ ہے کہ بیسیکلی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل اس ٹائم جو ہے نا وہ غلطی کے اوپر ہے. ایک عرب صحافی ہیں، ان کا نام ہے خالد المینا. خالد المینا نے کنفرم کیا ہے آج کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نیٹو ٹائپ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، بہت جلد دوسرے عرب اور اسلامی کنٹری اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور یہ قطر تو شاید ود ان اے ویک ود ان کپل آف ڈیز جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ایک نئے ایگریمنٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے. یہ اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوگا. دبئی، قطر، سعودی عرب میں آپ یہ دیکھیں کہ 70 لاکھ کے قریب ان تینوں ممالک میں بھارتی لوگ کام کرتے ہیں. اب اتنے بڑی تعداد بھارتیوں کی ان اسلامک اور جو ہے نا عرب کنٹریز میں کام کرتی ہے، اس میں سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ انڈر کور جاسوسی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ اسلامک امہ، یہ اسلامک دنیا اور اسلامک دنیا کی لیڈرشپ اس طرح کے معاہدے کرنے کے اوپر مجبور ہوئی ہے. اور معاہدے کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سعودیہ کا جو صوبہ ہے، جو پروونس ہے تبوک، جو اسرائیل کی سائڈ کے اوپر ہے، اس تبوک ایئر بیس کی کمانڈ اب پاکستان ایئر فورس کرے گی. اور اس طرح سے وہاں سے 12 منٹ کے فاصلے کے اوپر اسرائیل ہے اور وہاں پہ ابابیل میزائل پاکستان لگانے جا رہا ہے. اب پہلے تو ابابیلوں کی بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ابابیلوں کے ذریعے دشمن کو شکست فاس دی. اور اب وہی نام کے ساتھ ابابیل کے نام کے اوپر پاکستان کے میزائل ہیں اور وہ میزائل تبوک میں لگائے جائیں گے اور ان کا رخ اسرائیل کی طرف ہوگا. اور اسرائیل کو اب سوچ لینا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اب پاکستان اور اسلامک امہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا چکے ہیں. اور اب اسرائیل کے لیے، اسرائیل بیسیکلی کیا ہے، وہ ایک گریٹر اسرائیل کا پلان بنا رہا ہے.
وہ ایک گریٹر اسرائیل کا انہوں نے نقشہ جاری کر دیا ہے، جہاں میں انہوں نے غزہ اور فلسطین کے جو علاقے ہیں، وہ جو غزہ کی پٹی ہے، وہاں سے تمام فلسطینیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور گریٹر اسرائیل میں انہوں نے کچھ علاقے سعودی عرب کے شامل کیے ہیں، جارڈن کے شامل کیے ہیں، اسی طرح قطر اور یہ جو مصر اسلامی کنٹریز ہیں، وہ ایک گریٹر اسرائیل کا پلان سامنے آ گیا ہے، اور اس وجہ سے تمام اسلامک اور عرب کنٹری یہ مجبور ہو چکے ہیں کہ آپس میں ایک دفاعی پیکٹ کریں، ورنہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سارا اسرائیل بیسیکلی بیکڈ بائی تو امریکہ ہے۔ اب اگر بیکڈ بائی امریکہ ہے تو امریکہ کیسے سیکورٹی پرووائڈ کرے گا ان کنٹریز کو؟ تو یہ اٹس اے گڈ ڈیسیجن۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 22 ستمبر کو محمد بن سلمان بہت اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی 22 ستمبر جو ہے نا ان کا قومی دن ہے سعودی عرب کا، اور اس قومی دن کے اوپر محمد بن سلمان ایک بہت اہم اعلان کرنا جا رہے ہیں۔ وہ اسلامی دنیا، پورے اسلامک ورلڈ کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی۔ اور اس کے بعد محمد بن سلمان جو ہے نا وہ پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگلے مہینے سعودی عرب کا بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہے، انویسٹمنٹ، تجارت، ٹریڈ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر۔ اب چونکہ ایک دونوں ممالک کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے، اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے اور ان چیزوں کو فائنلائز کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اسلامک دنیا میں دفاع بھی مضبوط ہوگا اور آپس میں تجارت بھی ہوگی۔ تو یہ جو مسلم ممالک سے غیر مسلم ممالک جو ہے نا بہت سارا پیسہ، مال و دولت لے رہے تھے، اب یہ اسلامی امہ کے کام آئے گی، اور یہ ایک کمپلیٹ جو ہے نا ڈیفنس پیکٹ ہے، اور اس سے اسلامی دنیا میں جو ہے نا بہت ایک کوآپریشن اور نئے تعلقات کا جو ہے نا وہ ایک نئی ایک ایرا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان نے جو ہے نا ڈیکیڈ یعنی عشروں کا سفر جو ہے نا 30 سالوں کا سفر 3 مہینوں میں طے کیا ہے۔ اس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے، اس کے علاوہ امریکہ اور چین سے بہتر تعلقات بنائے ہیں، بہترین سفارتکاری کی ہے، مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس طرح پاکستان عالمی افق کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا نام پیدا کیا ہے۔ ابھی آج ہی ایک قطر کے نیوز چینل نے اناؤنس کیا ہے کہ اگلے 2-4 دنوں یا میکسیمم 1 ہفتے کے اندر اندر قطر بھی اس دفاعی پیکٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ، اور یہ ایک بہت اہم اچیومنٹ ہوگی اگر یہ ہو جاتی ہے۔ ایک جو اہم اس میں اور پوائنٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے 100 سال کی گارنٹی سعودی عرب کو دے رکھی تھی، مگر امریکن کی گارنٹی اور سیکورٹی کا جو قطر میں ہوا ہے، قطر کے ساتھ جو حال ہوا ہے، اس کے بعد سعودی عرب نے ٹائملی اور وائزلی ڈیسیجن لیا ہے، اور اس نے اپنے اسلامی بھائی پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ ایک نئی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا رول آپ دیکھیں، بہت پرانی ناراضگی تھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان، مگر پاکستان نے وہ ناراضگی بھی ختم کروا دی۔ اب ایران اور سعودی عرب کے بہت دوستانہ تعلقات ہیں۔ چائنا نے ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے، اب چائنا کے ساتھ ہماری بہت اچھی دوستی ہے، بیچ میں جب سے یہ اقوام متحدہ بنی ہے، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی جو پرماننٹ پوزیشن ہے وہ آفر ہوئی، مگر پاکستان نے چائنا کے حق میں اس سے ڈکلائن کر دیا۔ ہم نے پریفر کیا کہ چائنا جو ہے نا وہ پرماننٹ ممبر بنے نیشنل جو سیکیورٹی کونسل ہے اقوام متحدہ کی۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے بہت سے اقدامات پاکستان نے کیے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس ٹائم سفارتکاری میں اور دنیا میں اپنی عزت کی وجہ سے بہت ایک طاقتور ملک بن کے سامنے آ رہا ہے، اور ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہے پوری دنیا کے ساتھ، سوائے 2 ملکوں کے، اسرائیل اور بھارت کے ساتھ۔ اور ایک بہت اہم بات آج کل انڈر ڈسکشن ہے کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جو ایک ان دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے بھارت کے اندر، اس کا کیا ہوگا؟ بھائی اس کا کچھ نہیں ہوگا، بس وہ اب پس پشت چلی گئی، کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس ٹائم ٹاپ پرائرٹی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو بھارت اور سعودی عرب کے درمیان ہے وہ اگنوریبل ہیں، سعودی عرب کھل کے تو نہیں کہہ سکتا نا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب اپنی فرینڈ شپ اگر کمپرومائز کر رہا ہے بھارت کے ساتھ، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے اسلامی امہ کے لیے، عرب کنٹریز کے لیے، اپنے اسلامک بھائیوں کی وجہ سے آج تک اسرائیل کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ اگر ہم اسرائیل کو قبول کر لیں، اس کے ساتھ تعلقات بنا لیں، تو ہمیں کیا کیا نہیں آفر ہو رہا اور کیا کیا نہیں آفر ہو سکتا، لیکن مسلمان ایسے نہیں کیا کرتے۔ مسلمانوں کی جو غیرت ہے وہ چیز یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی ایسا دشمن ملک اور جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور دوسرا اسلامی ملک جو ہے اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات استوار کرے، یہ زیب نہیں دیتا۔ جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں اس میں ترکی، ایران، ملائیشیا، مصر سمیت اور بہت سے ممالک جو ہے نا اس اسلامک نیٹو میں عنقریب شامل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ آئیڈیا فلوٹ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آج
کا جو ریسنٹ ہوا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں 10 پرماننٹ ممالک نے اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد لے کر آئے تھے کہ غزہ میں جو جنگ بندی ہے، جو قتل و غارت جاری ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ قرارداد اسرائیل کے خلاف تھی، مگر امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ تو جس نے اس کو ویٹو کیا، اس کے مطلب یہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس ٹائم وہاں پہ فلسطینی بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں بھی امریکہ جو ہے وہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، دھڑا دھڑ جو ہے نا اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ اور آج کے دن جو ایک جنگ بندی کی قرارداد 10 جو ہے نا ویٹو ممالک لے کر آئے تھے اقوام متحدہ میں، امریکہ نے اس کو بھی ویٹو کر دیا۔ تو کیا کوئی اسلامی ملک یہ سوچ سکتا ہے کہ امریکہ اس کی سیکورٹی کی گارنٹی دے گا؟ کبھی نہیں۔ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے گا۔ السلام علیکم۔